बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं टॉक टाइम विद मोहिउद्दीन अब्दुल्ला। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के अंदर जो न्यूज़ डेवलप हुई हैं उनमें जो बड़ी ख़बर आ रही है वो ये वाली आ रही है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कुछ दिनों पहले हिरासत में लिया गया था और उन पर 295C का भी नफाज जो है अमल दरामद कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बड़ी गुस्ताखी कर डाली है। इसके नतीजे में दो ग्रुप जो हैं वो सामने आए हैं उलमा किराम के। एक ग्रुप ये कह रहा है कि चूँकि इंजीनियर साहब ने ये अल्फाज अपने पास से कहे हैं, जबकि ईसाइयों की किसी भी किताब में इस तरह के अल्फाज नहीं मिलते, तो इस वजह से उन पे जो है ये गुस्ताखी का फतवा जारी किया जा रहा है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर किसी कुफर को अगर नकल किया जाए, अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों, उसको नकल किया जाए लोगों को बताने के लिए, तो ये गुस्ताखी नहीं हो रही। जबकि जो पहले वाला ग्रुप है वो ये कहता है कि अगर किसी जगह पे इस तरह के अल्फाज नकल किए गए हैं तो वो हमें दिखाए जाएं, वरना इसको गुस्ताखी ही समझा जाएगा। अभी तक तमाम ज़राए के मुताबिक ऐसा कोई भी इंजीनियर साहब का स्टूडेंट सामने नहीं आ सका, ना ही इंजीनियर साहब की इस हवाले से कोई अपनी वजाहत आई है जिसमें ये कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ये लफ्ज़ माअज़ल्लाह, जो मैं इस वक्त कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो अभी इस हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं रखते, इंजीनियर साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ईसाइयों की आड़ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि जो 2 अरब ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह दज्जाल समझते हैं। इंजीनियर साहब ने बाद में इसकी 2-3 वीडियो में वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो जितनी भी वजाहतें थी वो सारी इस चीज़ पे मुनहसर थी कि उन्होंने ईसाइयों ने अपनी किताबों में और बहुत सारे अल्फाज तो लिखे थे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्ड है दज्जाल का, ये किसी भी जगह पे नहीं मिल सका। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको भी ऐसा कोई लफ्ज़ बाकायदा तौर पे मिल नहीं सका। इसके नतीजे में जो ईसाई पादरी थे पाकिस्तान में, उन्होंने अपना एक वजाहती बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी कि हमने ऐसी कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना कभी कही, ना कभी सुनी, ना हमारे मजहबी लिटरेचर में ऐसी कोई हमें तालीम दी जाती है। एक और शख्स जो पहले ईसाई था, उसने कहा जी मैं 27 साल ईसाइयत में रहा, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ कर दिया। उसने कहा मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अक़ीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। मुझे ख़दशा है कि इससे कहीं इंतशार ना पैदा हो, मुस्लिम मसीही फसादात बरपा ना हो। कि मैंने अपने 27 साला दौर में, मेरा जो 27 साला दौर ईसाइयत था, मैंने उसमें भी आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज ना इस्तेमाल कभी किए, ना कभी सुने, और ना हमारे किसी मजहबी स्कॉलर ने हमें इस तरह की जो है वो तालीम दी, और ना ही हमारे किसी किताब में, किसी इंजील बाइबल के किसी भी वर्जन में या किसी प्राइवेट किताब में भी इस तरह के अल्फाज मौजूद नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब को ईसाई कौम से भी माफ़ी मांगना चाहिए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इंजीनियर साहब अपनी बेबाकी की वजह से, अपनी इस तरह की गुफ्तगू की वजह से आम तौर पे ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की थी कि यहूदी उनको कल का छोकरा कहते थे। इस पर भी उलमा कराम ने बहुत बड़ी उन पर तनकीद की। इस वक्त भी जो 2 ग्रुप सामने आ रहे हैं उलमा कराम के, एक वो ग्रुप है जिसके बारे में कहा जा रहा है, आम तौर पे लोगों की ये राय है, वो ये है
کہ یہ جو گروپ والے مفتیان کرام ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ اصل میں خود بھی کسی نہ کسی وقت میں گستاخی کے مرتکب رہے ہیں۔ اب چونکہ انجینئر صاحب پہ مشکل وقت ہے اور ان کے جو مشکل وقت میں انجینئر صاحب نے کافی ان کا ساتھ دیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ خود بھی آج انجینئر صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم گستاخی اس وقت تک اس کو سمجھیں گے جب تک انجینئر صاحب باقاعدہ طور پہ ہمیں وہ کتاب، وہ جہاں پہ یہ لفظ موجود ہے وہ لا کے نہیں دکھاتے کہ کہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا ہمیں کوئی ایسا شخص عیسائیوں کا جو اتھینٹیکیٹڈ ہو، آتھرائزڈ بندہ ہو، وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور اس پر ساری کی ساری عیسائیت جو ہے وہ خاموش ہیں۔ بہرحال ابھی تک اس کا کوئی جو کلیئر کٹ ہے نتیجہ وہ سامنے نہیں آ سکا۔ انجینئر صاحب کو جیل میں بھیج دیا گیا ہوا ہے، 295 ان پہ نافذ کر دی گئی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو پچھلے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جن میں انہوں نے بزرگوں کی، انبیاء کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ بے باکی والے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں مینشن کیا جا رہا ہے کہ انجینئر صاحب پہلی مرتبہ نہیں بلکہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے معاملات کر چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اپنی جو ہے بالکل ہی غیر جانبدار ہو کے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے کہ کیا واقعی انجینئر صاحب نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی، اور اگر کی ہے تو انہوں نے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا، اور اگر انہوں نے گستاخی نہیں کی تو کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جان بوجھ کر عیسائیوں کی کتابوں کی آڑ لے کر وہ کیا ہے؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اگرچہ عیسائیوں نے ایسا کسی جگہ پہ لکھا بھی ہو تو کیا عام عوام الناس کو یہ بتانا چاہیے تھا؟ ایک گروپ علماء کرام کا یہ بھی ہے جو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ وہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اصل میں بات یہ ہوئی کہ اینکر جناب میاں عمران ارشد صاحب نے ان سے سوال یہ کیا کہ جب ہم اوپر آپ کی اکیڈمی میں آنے لگے تھے تو آپ کے جو علاقے والے لوگ ہیں، اہل علاقہ، ان کی رائے بھی آپ کے متعلق اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں انجینئر صاحب نے خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہنے کی بجائے کہ جی ہاں میں بھی ایک عام سا بندہ ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ضروری نہیں میں سب کو سمجھ میں آ جاؤں یا میرا جو نقطہ نظر ہے وہ سب اس سے متفق ہو جائیں اور ہر بندے کو حق ہے وہ مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ کہنے کی بجائے انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور ان پہ بھی طرح طرح کے جو ہیں وہ الفاظ کا جو ہے نفاذ کیا گیا ہے۔ تو علماء جو ایک اور گروپ ہے جو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے انجینئر صاحب نے اپنے ڈیفنس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کر دی، یہ بالکل ہی غیر مناسب تھی، ایسے بالکل نہیں تھا ہونا چاہیے، بلکہ صاحب کہہ دیتے بھی ہر بندے کو حق ہے وہ مجھ سے متفق ہو یا نہ ہو، میں نے اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری ایک جو بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت پاکستان میں، ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پیچیدگی کا عالم ہے، بے قراری کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے، کیونکہ ایک بڑے لیول پہ پاکستان میں اس سال جو ہے وہ سیلاب آیا ہے اور بہت سارے نہ صرف گاؤں بلکہ بہت سارے شہر جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے گاؤں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، سینکڑوں مکینوں کو جو ہے وہ بے گھر ہونا پڑا ہے اور بہت سارے جو ان کے مویشی ہے، مال ہے، وہ ضائع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری امدادی ٹیمیں جو ہیں وہاں پہ جا کے یہ ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن حکومت پہ ساتھ میں لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے اتنے عرصے سے سارے معاملات کو سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، پھر بھی اکثر سیلاب کا آ جانا اور اس کے لیے کوئی خاص قسم کے اقدامات نہ کرنا، اتنی جو عوام کو سیلاب کے آنے کے بعد دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخر حکومت اس کے حوالے سے کیوں اچھے اقدامات نہیں کرتی؟ کیوں ہمارے ملک میں ڈیم نہیں بنائے جاتے، یا جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں ایسا سلسلہ نہیں بنایا جاتا کہ ہم اس سے کم از کم نقصان ہمیں اٹھانا پڑے؟ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو ایک جو دھڑا ہے وہ اس حوالے سے حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ نون لیگ والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قدرتی آفت ہے، یہ کسی انسان کے بس میں بات نہیں، جبکہ جو دوسرا گروپ اس حوالے سے بات کر رہا ہے جو نون لیگ کے نہیں ہیں، کسی اور جماعت کے ہیں یا وہ نیوٹرل نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑی جماعت ہے پاکستان کی وہ نون لیگ ہے، اور تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو اقتدار میں رہتے ہوئے، تو کیا یہ آج تک ایسے اقدامات کیوں نہیں کر سکیں؟ تیسرے نمبر پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عوام کا مسئلہ یا حکومت کا مسئلہ یا قدرتی آفات کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس میں مسئلہ ہے انڈیا
علاقہ انڈیا جو ہے وہ جان بوجھ کر جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس کے اپنے دریا بھر جاتے ہیں تو وہ دریاؤں کا منہ جو ہے ہماری طرف کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود تو بچ جاتا ہے لیکن پاکستانی عوام جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو انڈیا ہے وہ اصل میں پاکستان کا نہ صرف کرکٹ کے حوالے سے حریف ہے بلکہ وہ عملی جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کا حریف ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مئی کے مہینے 2025 میں انڈیا نے پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جنگ مسلط کر دی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان نے جب اس کو جواب دیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑی فتح کے ساتھ ہمکنار فرمایا، جبکہ جو انڈیا ہے، جو بھارت ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے عبرتناک شکست کھانے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا بہت بڑے لیول پہ نقصان ہو جاتا، حالانکہ اب بھی بہت بڑے لیول پہ نقصان اس کا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اور بھی بڑے لیول پہ اس کا نقصان ہو جاتا، اس نے جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیا، ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا کہ میری صلح کروائی جائے تاکہ مزید کارروائی پاکستان کی طرف سے نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، جیسے کرکٹ کا معاملہ ہے، ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان اور انڈیا کا جو ایک میچ ہے وہ یو اے ای میں ہوا ہے اور پاکستان کو وہاں پہ بڑے برے طریقے سے انڈیا نے شکست دی ہے۔ اس حوالے سے جب انڈین سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے ایک اچھا انسان بننے کی بجائے ایک اچھا کرکٹر بننا جو ہے وہ بہتر سمجھا، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پہلگام میں ہمارے شہریوں کے ساتھ پاکستان کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پاکستان نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو کہ زیادتی کی تھی اور پاکستان نے دہشت گردوں کو وہاں پہ مسلح کر کے بھیجا تھا، جو کہ سراسر الزام ہے، لیکن انڈیا کے بقول تو ہم نے اس کا جو بدلہ لیا ہے اور ہم جو پہلگام والے لوگ ہیں جو ہمارے ادھر مر چکے ہیں، ہم اپنی جیت ان کے نام کرتے ہیں۔ ناظرین، جو تیسری اپڈیٹ اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کا جو عروج آپ کہہ لیں وہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں اس قدر زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ کسی کو 2 وقت کا کھانا بھی اس وقت تقریباً میسر نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے جو بڑا شہر ہے، یعنی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں آئے دن ڈاکہ چوری اور لوگوں کو لوٹ لینا اور لوگوں کے ساتھ ان کے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے ہتھیا لینا، 2 نمبری کرنا، یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ عروج پکڑ گیا ہے۔ اور اگر آپ کراچی کو تھوڑا سا بھی سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ملاحظہ کریں، مختلف جگہ پہ جو لگے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر بے باک ہو چکے ہیں، ڈاکو چور وغیرہ۔ لیکن جو اہل فکر لوگ ہیں، جو مفکر ہیں، جو دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حکومت کی کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر بار چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جب ان کو حلال روزگار نہیں ملا تو انہوں نے حرام کی طرف توجہ کی، جو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ حکومت پہ اس حوالے سے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو بنے تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان دنیا میں کشکول لیے جگہ جگہ وہ جو ہے بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے وہ خود جو ہے اس وقت سب سے زیادہ مسکین اور یتیم دنیا میں نظر آتا ہے؟ آخر حکومتوں کی ایسی کیا پالیسی ہے کہ پاکستان کے شہری جو ہے وہ بے چینی کا، بے قراری کا، فرسٹریشن کا اور مایوسی کا شکار ہیں؟ اتنے بڑے لیول پہ لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حکومت کے پاس ایسی پالیسیز کیوں نہیں ہیں؟ جی ناظرین، تو اب تک کی اپڈیٹ یہ تھی، آپ سے انشاءاللہ العزیز ملاقات وقتاً ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی اچھی رائے ہمیں دینی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔